अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में वैसे तो एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन इसमें वो हम देसी ज़ुबान में कहते हैं देग का एक दाना। तो आज हम आपको वो देग का एक दाना चखाते हैं कि कराची में एमकेएम को किस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत माइक्रो मैनेज कर रही है, और उसके बावजूद उस मुर्दा तकरीबन जिसे कहते हैं ना एक लिहाज से क्लिनिकल डेथ हुए हुए पॉलिटिकल पार्टी में अब जान नहीं डाली जा पा रही। और इसमें क्या सबक हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि वैसे तो एक कराची से एक स्टोरी हुई है बहुत ज़बरदस्त डॉन में, लेकिन हम आपको उसका भी एक बैकग्राउंड बताएंगे कि आखिर जो एमक्यूएम को लेके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर जो एक डिवीज़न पाई जाती है। वैसे तो स्टोरी के ज़रिए ये तो सामने आया है कि एमक्यूएम के अपने अंदर क्या रिफ्ट्स हैं जिस वजह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फेडअप है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर क्या रिफ्ट्स हैं एमक्यूएम को लेकर, जिस वजह से वो एमक्यूएम को जिसे कहते हैं ना वो पूरी तरह शायद उसके लिए वो भी नहीं कर पा रहे जो शायद वो थोड़ा बहुत कर सकते हों। तो उस सब पर आज आपको हम बताएंगे। तो देखिए, एमक्यूएम आपको पता है 2016 में जो एमक्यूएम के बानी थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनको अपने से उन्होंने अलहदा कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक वो कंट्रोवर्शियल स्पीच की गई थी उनकी तरफ से, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए, जिस पर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो कि पहले से ही खैर यही कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अगेन जिस तरह 9 मई को पीटीआई ने अपॉर्चुनिटी दी, तो 2016 अगस्त में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी एमक्यूएम को डिसमेंटल करने की, या एटलीस्ट उनको एमक्यूएम से अलहदा करने की। और फिर जो यहाँ पर मौजूदा एमक्यूएम की लीडरशिप थी, वो जैसे ही जिसे कहते हैं ना वो फौज ने डंडा उठाया तो वो सारे के सारे अल्ताफ़ हुसैन साहब को छोड़ के अच्छे बच्चे बन गए। तो उसके बाद लेकिन हुआ क्या, उसके बाद पीएसपी वजूद में लाई गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब आए, उन्होंने आके एमक्यूएम को अटैक करना शुरू किया। पीटीआई मैदान में आई और फिर एमक्यूएम को सुकेड़ते सुकेड़ते घटाते घटाते एक कॉर्नर कर दिया गया। और 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम जो कराची में बाआसानी 18 से 20 सीटें जीता करती थी, वो सिर्फ 7 सीटों तक कौमी असम्बली की महदूद रह गई और सबका सफाया कर दिया। और इवन के मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पीएसपी की तरफ से लड़ रहे थे, जिनको बहुत यकीन था कि वो सीटें लेंगे और वो एमक्यूएम को रिप्लेस करेंगे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि हमसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया था कि हमें सीटें देंगे, लेकिन वो एंड में जब पीटीआई को पंजाब में मार पड़ने लग गई तो फिर जो हमारा मैंडेट था वो भी उठा के पीटीआई को दे दिया गया। और फिर पीटीआई सरप्राइजिंगली पहली दफ़ा कराची में लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई। अब उसके बाद एमक्यूएम को उस इत्तेहाद का हिस्सा भी बनवाया गया पीटीआई गवर्नमेंट का। फिर बाद में एमक्यूएम की जो बैसाखी थी वो इमरान खान साहब से 9 अप्रैल को खींच के जो उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको दिलवा दी, वो उनके साथ चलते रहे। फिर अब साफ ये उस स्टोरी में भी सामने आ रहा है और एमक्यूएम के लोग इतराफ़ भी कर रहे हैं कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की पीएसपी थी, उनका और एमक्यूएम का जो मर्जर हुआ अभी इस साल के शुरू में, वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। और इस हद तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है कि एमक्यूएम अपने डेली के जो अफेयर्स हैं उसके लिए भी उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की कॉल्स आती हैं, या अगर उन्होंने खुद भी कोई डिसीजन लिया हो वो खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रुजू करते हैं कि सर हम ये कर लें ना कर लें, आप बताइए क्या करना है। और फिर जो उनको हदायत दी जाती है वो करते हैं। और उसकी कुछ जो मिसालें दी गई वो ये थी कि जो पीएसपी से मर्जर के नाकिद आवाज़ें थी कि हमने एमक्यूएम का मर्जर पीएसपी से नहीं करना, जो एमक्यूएम के अंदर से ये आवाज़ें थी, उसमें जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, उनको भी इसी वजह से साइडलाइन कर दिया गया। फिर इसी तरह और बहुत से लोग एमक्यूएम में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थे, हैदर अब्बास रिजवी और रज़ा हारून साहब, इन लोगों को भी सबको साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूव्ड लोग नहीं रहे थे। और फिर देखिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इनमें लोग शामिल किस तरह करवाने शुरू किए। आप देखिए जो ये अभी गवर्नर सिंध हैं कामरान टेसोरी साहब, ये क्या हैं, इनको अचानक से एमक्यूएम में भेजा गया था। ये वो
ڈپٹی کنوینر بھی بن گئے, سب کچھ بن گئے. اور تھے یہ کیا, یہ ایک بزنس مین تھے. پیر پگادا صاحب کی جو مسلم لیگ فنکشنل تھی اس کے یہ اے ٹی ایم تھے. اور اس وقت کے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی بریگیڈیئر فیصل نصیر صاحب کے یہ خاصم خاص تھے. اور اب بریگیڈیئر فیصل نصیر صاحب کیونکہ ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے, تو پھر یہ گورنر سندھ بن گئے ہیں. تو جو پھر ان کے قریب ہیں ان کے اب دن پھر گئے ہیں, وہ اب پوزیشنز پر آ رہے ہیں. تو یہ سارا ایک پورا وہ طریقہ کار ہے. لیکن اس سب میں جو رفٹس ہیں, اب دیکھیے لائک اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ سٹوریز جو انہوں نے کوٹ کی ہوئی کہ لائک ٹی ایل پی لائک تحریک لبیک پاکستان کے 2 لوگوں کو کہا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنی پارٹی میں شامل کرے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو ایم کیو ایم کے اندر سے شدید ریزسٹنس آئی کہ ہم نے ٹی ایل پی کے لوگوں کو نہیں لینا. لیکن پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے کال آتی ہے اور انہی 2 ٹی ایل پی کے لوگوں کو ایم کیو ایم کی ایک کمیٹی کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ جو ایم کیو ایم کے اور جو 2 پرانے لوگ ہیں وسیم آفتاب صاحب اور سلیم تاجک صاحب, وہ ایک دن ایم کیو ایم کے بہادر آباد آفس میں مصطفیٰ کمال صاحب سے ان کی کسی بات پر ہیٹڈ ایکسچینج ہوتی ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے. تو جو انیس قائم خانی صاحب ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک اس کھڑے ہونے سے وہ ایک میسج دیتے ہیں وسیم آفتاب صاحب کو اور سلیم تاجک صاحب کو کہ میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوں. اور جب آفس سے گھر جاتے ہیں سلیم تاجک صاحب اور وہ وسیم آفتاب صاحب, تو ان کو اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ نے کل سے دفتر نہیں جانا, اب آپ گھر بیٹھیں گے. اور ان کا رول بھی ایم کیو ایم میں ختم ہو گیا. تو اتنی مائکرو مینجڈ پارٹی ہے لیکن پھر بھی جان نہیں پیدا ہو رہی اس میں. اب اس میں بھی وجوہات کیا ہیں, اس میں ایک وجہ خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر موجود ڈویژن بھی ہے. وہ ڈویژن یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس وقت پاکستان کے, ان کا کہتے ہیں کہ جو گھوڑا ہیں وہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, جبکہ جو ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر, ان کا گھوڑا ہے کامران ٹیسوری صاحب جو کہ اس وقت گورنر سندھ ہیں. تو جو اگر کوئی کامران ٹیسوری صاحب کو ملنے چلا جائے تو کہتے ہیں ان کو بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب کال کر کے سناتے ہیں کہ تم کیوں جا کے کامران ٹیسوری سے ملے. ٹھیک ہے. اور ان کو کہیں اور سے بھی کالز آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی طرف سے. اور اگر کوئی جو کامران ٹیسوری صاحب کے ہاتھ میں بندہ ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے ملنے چلا جائے تو پھر ادھر سے کالز آتی ہیں کہ کیوں گئے بھائی تم ادھر, کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک پورا ایک ماحول ہے اس میں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ 2 کی لوگ, یہ لوگ بھی کیونکہ سیم پیج پر نہیں ہیں, تو اس کا بھی ایک ایفیکٹ ہے ایم کیو ایم کے اندر موجود ڈویژن میں اور اس ڈویژن کے ختم نہ ہونے میں, جس کو حالانکہ اسٹوری کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے ختم کروانے کی اور ایم کیو ایم کے اس مرجر کو انٹیکٹ رکھنے کی بہت کوشش کی ہے. لیکن یہ جو کوشش کامیاب کیوں نہیں ہو رہی اور اس کوشش کا کوئی رزلٹ لائک ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی یا ووٹنگ ٹرینڈز میں یا ان کے جلسوں میں پبلک سپورٹ کی صورت میں کیوں نہیں شو رہا, اس کی وجہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرنل ڈویژن بھی ہے. اب اس سٹوری میں جو ایک اور چیز جو بہت تہلکہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس سال جون کے قریب کانٹیکٹ کیا لندن میں الطاف حسین صاحب سے, ذرا یہ کہتے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے ان سے ایک ڈیل آفر کی اور ان کو کہا کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اون کریں اور ان کے خلاف آپ جو بائیکاٹ کی کال دیتے ہیں وہ کال مت دیں. اگر وہ کال دیں گے تو یہاں پر ایم کیو ایم پی ماری جاتی ہے یعنی کہ پاکستان, تو اگر آپ وہ نہ کریں تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ کنسیشنز دینے کو تیار ہیں. تو الطاف حسین صاحب کی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شرائط میں یہ تھا کہ آپ یہاں پر اگر ہمیں کنسیشنز دیں گے تو پھر مجھے اپنی پارٹی ایم کیو ایم لندن کو یہاں پر اپنے کینڈیڈیٹس اگلے الیکشن میں فیلڈ کرنے دیں, اور اس کے لیے پھر ان کو ایک سافٹ جیسے کہتے ہیں نا وہ واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو ایک اپرچونٹی دی گئی کہ جولائی میں کرنگی میں پھر ایم کیو ایم لندن نے الطاف حسین صاحب کے لیے ایک ریلی کی
اور اس ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور جب یہ شرکت کی تو یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے ہاتھ پیر پھول گئے. انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے ادھر کوئی ڈیل ہو گیا. انہوں نے دوڑیں لگا دیں، شہباز شریف صاحب کے پاس گئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا کہ کیا آپ ایم کیو ایم لندن کو واپس لا رہے ہیں؟ اگر ان کو واپس لا رہے ہیں تو وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے الطاف حسین صاحب، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم پارٹی چھوڑ کے بیرون ملک چلے جائیں. آپ نے اگر واپس کراچی ان کو دینا ہے تو اس وقت کیونکہ دو کروشل بلز آ رہے تھے قومی اسمبلی میں، ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کا، ایک آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کا، جس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بڑی ڈریکونین پاورز دی جانی تھیں. تو اس کے لیے پھر ایم کیو ایم کے ووٹ قومی اسمبلی میں درکار تھے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی کہ وہ فوری طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کو ناراض کرتی. تو پھر ایک آئی واش کے لیے مقدمات میں نہیں، 3 ایم پی او میں ایم کیو ایم کے تقریباً 300 کے قریب جو ایم کیو ایم لندن کے کارکن تھے ان کو حراست میں لیا گیا ایم کیو ایم پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے. اور پھر ان 300 کے 300 لوگوں کو بعد میں جب وہ ووٹنگ ہوگی سب کچھ ہو گیا چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی ایک چل رہی ہے ایک سسٹم، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کو روکنا ہے. آپ کو میں نے گزشتہ دنوں میں اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پی ایم ایل این نے خفیہ طور پہ ایک سروے کروایا ہے کراچی میں، اور اس سروے میں سامنے آیا ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کراچی میں، نہ نون لیگ نہ ایم کیو ایم نہ کوئی اور کراچی میں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں اب ان کو پتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کراچی میں پی ٹی آئی کو کاٹنا ہے، اور وہ کاٹنے کے لیے جو ایم کیو ایم ہے وہ ایک کلینکل ڈیتھ ہوا ہوا گھوڑا ہے، اس کے لیے ذریعے وہ نہیں پی ٹی آئی کو روک پا رہی. تو اب اس کے لیے پھر یہ بھی اب جسے کہتے ہیں ڈیسپریٹ میئرز میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر الطاف حسین صاحب کو واپس قبول کیا جائے. تو یہ چل رہا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اس میں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب پچھلے کچھ سالوں میں لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب جو پروموشن کا طریقہ کار ہے اس میں بڑے سلیکشن کا کرائٹیریا لگتا ہے بہت ہی کمزور ہو گیا، کہ اسد علی طور کے معیار کے لوگ اوپر آ رہے ہیں، کہ ان کا وہ چیزوں کو دیکھنے کا اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ ان ڈیپتھ جا کے چیزوں کو دیکھ سکیں گے، اس کے ریپریکشنز کیا ہوں گے، اس چیز کو ہم مینج کیسے کر سکتے ہیں. اور اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کبھی بلوچستان میں اختر مینگل صاحب کو کاٹنے کے لیے شفیق مینگل کو لانچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اب کراچی میں بھی کوئی اور سٹیپس دیکھے جا رہے ہیں، لیکن کبھی عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کاٹنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے ڈیسپریٹ میئرز کے طور پہ. اب وہ کبھی کوئی کتاب لانچ کروا رہے ہیں عمران خان صاحب کی نجی زندگی کے اوپر، تو کبھی کوئی کسی کی آڈیوز آ رہی ہیں، تو کبھی کسی کی ویڈیوز آ رہی ہیں. لائک ہمارا لیول اب یہاں پر گر گیا ہے کہ ہمارے لوگ ان نجی زندگیوں میں جا کر گریں گے اگلے کی پولیٹیکل جسے کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. یہ اب لیول آ گیا ہے ڈیسپریٹ میئرز کا. تو اگر یہ آ گیا تو یقین کریں یہ ملک تو پھر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا. اگر اتنا گند پڑ گیا ہے، اتنا گند پڑ گیا، تو پھر رہ پیچھے بچا کیا گیا ہے. تو میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں سے کہوں گا کہ حضرت آپ لوگ پارٹیاں بنا سکتے ہیں، لیکن آپ پارٹیاں چلا نہیں سکتے. آپ پارٹیاں ساری عمر اپنی گود میں بٹھا کے نہیں رکھ سکتے. جس کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ خوف پیدا کر سکتا ہے، لیکن خوف کو سسٹین نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی. اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ اب وہ خوف ٹوٹ رہا ہے. کے پی میں آپ پی ٹی آئی کے کنونشنز دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی تعداد وہاں پر کیا ہے. تو ذرا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو سپیس ملی تو وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دیں گے. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہی وہ آپ کو خوف ہے کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہونے دیں نہ ہونے دیں، ان کو روکے گا کون، مینج کیسے ہوگا. یہ جو ایک انجانہ خوف آپ کے اندر ہے، اس نے ملک میں غیر یقینی کی فضا قائم کر رکھی ہے. اس نے اس ملک میں شخصی آزادیاں اور انسانی حقوق بالکل پامال کروا کے رکھ دی ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کا اپنا امیج بھی بری طرح کمپرومائز ہوا ہے. یہ جو آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کے بیڈ رومز کی، معذرت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے کندھے پر کوئی خوشنما میڈل نہیں لگا رہے، یہ ادارے کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا لگا رہے ہیں. چوائس لیکن آپ کی اپنی ہے. ہم تو معمولی لوگ ہیں، بولتے ہیں چلے جاتے ہیں، پسند آئے نہ آئے آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.